बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन, लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मालाका। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है फैमिली लॉज़ इन पाकिस्तान के साथ और मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस 1961 के साथ। तो मुस्लिम फैमिली लॉज़ जो पाकिस्तान में हमारे साथ भी है, तो बेसिकली ये फैमिली लॉज़ 4-5 टॉपिक्स के इर्द गिर्द जो है घूमते हैं। इनमें से निकाह, खुला, तलाक़ और इसी तरह हुकूक़ और फ़राइज़ शोहर के, बीवी के और बच्चों के, ये सारे जो है ये कुछ अक़साम के केसेस है, ये टॉपिक्स है। इनके इर्द गिर्द जो है सारा हमारा फैमिली लॉ घूमता रहता है। अब फैमिली केसेस जो कोर्स में आते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास कुछ अक़साम के होते हैं। उनमें से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, इसी तरह हमारे पास रिकवरी ऑफ डॉवर है, इसी तरह हमारे पास जो है रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंसेस है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है, जेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन है, और इसी तरह रिकवरी ऑफ डॉवरी है और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है। तो ये कुछ अक़साम के केसेस है जो हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है कोर्स में आते रहते हैं। अब इन केसेस को डील करने के लिए हमारे पास जो लॉज़ है पाकिस्तान में, जो लेजिस्लेशंस हैं, जो एक्ट्स है, जो ऑर्डिनेंसेस हैं, उनमें से सबसे पहले हमारे पास है मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस 1961। इसी तरह फिर हमारे पास है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 वाला। इसी तरह हमारे पास है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट। इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 वाला है। ऑफेंस ऑफ जिना जो एनफोर्समेंट ऑफ हुदूद ऑर्डर है। डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट है। प्रोहिबिशन ऑर्डर है 1979। ऑफेंस ऑफ क़ज़फ़ है, एनफोर्समेंट ऑफ हुदूद ऑर्डर जो है 1979 वाला। इसी तरह हमारे पास एनफोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट ऑफ वेपिंग है, ऑर्डर जो है 1979 वाला, ये भी है। इसी तरह हमारे पास है लॉ ऑफ एविडेंस ऑर्डर है, वो 1984 वाला है। इसी तरह कुछ और भी हमारे पास एक्ट्स है, कुछ लॉज है जो इन केसेस को डील करते हैं। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली केसेस और उनके लिए जो हमारे पास लॉज है। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ जो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। और इस एक्ट के साथ हम जो है इस्लामिक व्यू भी पढ़ेंगे कि इस्लामिक व्यू क्या है और इस एक्ट में हमें क्या बताया गया है। तो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो है, इसमें हम शुरू करेंगे इसके आर्टिकल 1 से, जो शॉर्ट टाइटल इसका नाम जो है और इसके एक्सटेंट के बारे में है। तो इस एक्ट को नाम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो दिया गया है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। और ये एक्ट जो है ये तकरीबन तमाम पाकिस्तान को, इट इज़ एक्सटेंडेड टू होल ऑफ पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान को, और इसी तरह जो मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है वो शायद दुनिया में कहीं भी हो तो उन सब को ये एक्सटेंडेड है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 2। नॉर्मली हमारे पास एक्ट्स में जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनीशन क्लास होता है, और इस एक्ट में जो है यहाँ पर भी हमारे पास सेक्शन 2 जो है वो डेफिनीशन क्लास है। डेफिनीशन क्लास में हमारे साथ डेफिनीशंस दिए गए होते हैं, जो इस एक्ट में जो वर्ड्स आएंगे उसका डेफिनीशन और उसका मीनिंग हमारे पास यहाँ दिया गया होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दिया गया है आर्बिट्रेशन काउंसिल, कि आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या होता है। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है ये यूनियन काउंसिल के सतह पर जो है चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल वो बनाता है। इसमें एक चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल होता है और दो पार्टीज़, दो रिप्रेजेंटेटिव्स ईच पार्टी के होते हैं। एक पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी पार्टी का दूसरा रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इसका ये है, अगर केस हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान है तो एक रिप्रेजेंटेटिव वाइफ का होगा और एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हस्बैंड का होगा। अब अगर इन दोनों में से किसी एक ने जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया तो इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव बचता है और चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल, तो उसे हम आर्बिट्रेशन काउंसिल कहेंगे। इसके बाद हमारे पास चेयरमैन है। अब हमने बताया कि यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता है, तो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हम किसे कहते हैं?
یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے یہ کینٹونمنٹس ایریا میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور نارمل ادر ایریاز میں جو ہے پروونشل گورنمنٹ آف ایچ پروونس جو ہوتا ہے وہ انہیں اپوائنٹ کرتا ہے، یا اس کے لیے ایک بندہ چوز کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کر سکے. تو ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایک یونین کونسل کے ہیڈ کے تھرو، اور وہ چیئرمین جو ہوتا ہے وہ ساری یونین کونسل کو ریگولیٹ کرتا ہے. اب ہمارے پاس اس کے بعد آتا ہے کہ اب اگر کوئی چیئرمین آف دا یونین کونسل جو ہے جو مسلم نہ ہو تو پھر کیا کریں گے، یا ہمارا جو چیئرمین آف دا یونین کونسل ہے اگر وہ چھٹی پر ہو، وہ بیمار ہو، وہ کسی وجہ سے اپنے فنکشنز پرفارم نہیں کر پا رہا ہو، تو تب یونین کونسل جو ہے، تب جو کونسل ہے وہ اپنے لیے اس کے ممبرز جو ہے وہ اپنے لیے ایک مسلم چیئرمین کو الیکٹ کریں گے، اور وہ ایز الیکٹنگ جو ہے ایکٹنگ چیئرمین پھر کام کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یونین کونسل. تو یونین کونسل ہم کسی کہتے ہیں یونین کونسل، اور اسی طرح ٹاؤن یا یونین کمیٹی، یہ بیسک ڈیموکریسیز آرڈر جو ہے 1959 والا، اس کے انڈر جو ہے یہ جورسڈکشنز ڈسکرائب کی جاتی ہے، اور پھر اس کو نامز یہ دیے جاتے ہیں جسے یونین کونسل یا ہم کہتے ہیں، ٹاؤن بھی کہتے ہیں، یا یونین کمیٹی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے وارڈ جو ہے جب یونین کونسلز بن جاتے ہیں تو یونین کونسلز کو پھر فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور جب یونین کونسلز کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو وہ اس کے جتنے بھی پارٹس، جتنے بھی حصے بنائے جاتے ہیں ان کو ایک حصوں کو الگ الگ وارڈ کہا جاتا ہے. یہ تو تھا ہمارے ساتھ ڈیفینیشن کلاس. ڈیفینیشنز ہمیں دیے گئے تھے کہ یہ چیز کا اس ورڈ کا کیا مطلب ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن 3 جو اس ایکٹ کا ہے وہ ہے آرڈیننس ٹو اوور رائڈ ادر لاز. اب یہ آرڈیننس پاس ہوا ہے تو یہ دوسرے لاز کے ساتھ پر اوور رائڈ کیسے ہوگا، اس پر اسے فوقیت حاصل ہوگی. جو فیملی ریلیٹڈ لاز ہے، ادر لاز ہے، ان پر یہ فوقیت حاصل کرے گا، یہ اوور رائڈ ہوگا. اب آتے ہیں ہمارے سیکشن 4 کی طرف. سیکشن 4 جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن ہے، اور یہ سکسیشن کے ریلیٹڈ ہے. سکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ وفات پا جاتا ہے اور وہ جو ترکہ چھوڑتا ہے، جو پراپرٹی چھوڑتا ہے، جو مال و دولت چھوڑتا ہے، وہ بچوں میں اور ان کے ریلیٹیوز میں تقسیم ہوتا ہے، تو اسے سکسیشن، اور جب وہ مال لیتے ہیں اور اپنے درمیان تقسیم کرتے ہیں تو اسے سکسیشن کہتے ہیں. اس سیکشن میں جو ہے بیسیکلی سکسیشن کے ایک آسپیکٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور وہ آسپیکٹ ہمارے پاس جو ہے آرفنس کا ہے، ڈائریکٹ سکسیشن کا ہے. دادا یا دادی یا نانا یا نانی سے ڈائریکٹلی پوتا پوتی یا نواسا نواسی میں جب مال کا تقسیم ہوتا ہے تو اسے ڈائریکٹ سکسیشن کہتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ایک گھر میں ابھی نانا یا نانی زندہ ہے اور ان کا جو ہے مال ابھی تقسیم نہیں ہوا، اور ان کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئے، یا جو ہے انہیں مال سے نکال دیا گیا، اور ان کے جو بچے ہیں ان کو مال میں کتنا حصہ ملے گا، یا ان کو مال میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اس سیکشن کے انڈر جو ہے ان پوتا پوتی یا نواسا نواسی کو دادا دادی اور نانا نانی کے مال میں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ان کے والدین کو ملنا چاہیے تھا. یہ ہمیں سیکشن 4 آف دا سکسیشن دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس کہتا ہے. اب اسلامک کانسیپٹ اس کے بارے میں کیا ہے، ڈائریکٹ سکسیشن کے بارے میں اسلامک کانسیپٹ کیا ہے. تو اسلام میں جو ہے ڈائریکٹ سکسیشن وہ نہیں ہے. اسلام میں اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، وہ اپنی اولاد چھوڑ گیا، اور اس کے والدین کا ترکہ جو ہے یا مال جو ہے ابھی تقسیم نہیں ہوا، اس کے موت کے بعد تقسیم ہوگا، تو تبھی اس کے بچوں کو یا جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں ان کو اس میں حصہ نہیں ملے گا. یہ اسلامک کانسیپٹ ہے. جب یہ ایکٹ پاس ہوا تھا تو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے ہمارے پاس رفیق طرار،
ان کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا بھی تھا کہ اس سیکشن کو امینڈ کرے اور اس کو اسلام کے منافی نہ رکھے، اس کو اسلام کے ساتھ اسلام نے جس طرح ہمیں بتایا ہے اسی طرح اسے بنائے، پر ابھی تک اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے رجسٹریشن آف میرج۔ جب ایک بندہ شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے ایز اسٹیٹ سٹیزن اس لاء کے اندر، اس آرڈیننس کے انڈر، کہ وہ اپنے میرج کو جو ہے وہ میرج رجسٹرار کے ساتھ یا نکاح رجسٹرار کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹر کروائے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ اپنا میرج اسی ٹائم اگر نکاح رجسٹرار بیٹھا ہو تو وہ تو نکاح کے ٹائم رجسٹر کر دے گا۔ اب اگر اسی وقت نکاح رجسٹرار نہیں بیٹھا تو بعد میں یہ اس بندے کی ذمہ داری ہے، اس آدمی کی ذمہ داری جس نے شادی کی ہے یا نکاح کی ہے، کہ وہ نکاح رجسٹرار کو جا کے بتائے کہ میں نے شادی یا نکاح کی ہے اور اسے رجسٹر کروائے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا نکاح نہیں رجسٹر کرواتا اور اس ایکٹ کے تحت وہ اپنی ڈیوٹی نہیں پرفارم کر رہا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور اسے جو ہے پنشمنٹ دی جا سکتی ہے، جو 1 سال تک امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، اور 3 مہینے تک جو امپریزنمنٹ اس کو دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح 1000 روپیز جو ہے اسے فائن بھی کیا جا سکتا ہے، یا دونوں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ نکاح فارم ہے، نکاح رجسٹریشن ہے، نکاح رجسٹرار ہے، یا ریکارڈ برقرار رکھنا ہے، یہ سب کس طرح ہوگا؟ تو اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ رولز بنائیں گے اور اسی رولز کے تحت یہ رجسٹریشن یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا میرج رجسٹر کروائے اور اس رجسٹریشن کے بعد وہ اس نکاح کا جو فارم ہے اس کی کاپی لینا چاہتا ہے تو وہ یونین کونسل میں اپلیکیشن جمع کرائے گا اور جتنے بھی فیس ہے اس کی وہ جمع کروائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کاپی جو ہے نکاح فارم کی ایک کاپی اسے مل سکتی ہے۔ اسلامک لاء ہمیں کیا کہتا ہے رجسٹریشن آف میرج کے بارے میں؟ تو اسلامک لاء میں جو ہے ویلیڈیٹی آف میرج جو ہے وہ سرے سے جو ہے رائٹنگ پر یا جو ہے سرمنیز پر یا جو ہے ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن پر اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی، پر ویلیڈیٹی جو ہوتی ہے اسلام میں میرج کی ویلیڈیٹی کے بارے میں تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے ساتھ میچول کانسیپٹ، دونوں پارٹیز کے کانسیپٹ پر، اور اسی طرح ان کی کیپیسٹی پر، اور اسی طرح جو وٹنسز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان وٹنسز کی گواہی دینے پر یا ان کے ایویڈنس دینے پر ہمارا اسلامک لاء میں جو ہے میرج ویلیڈیٹی آف میرج ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 6 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس۔ سیکشن 6 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہمیں بتاتا ہے کہ پولیگیمی کیا ہے۔ پولیگیمی جسے ہم سمپل ورڈز میں اگر ہم کہیں تو ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، اسے کہتے ہیں پولیگیمی۔ اب سیکشن 6 پولیگیمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو سیکشن 6 ہمیں کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتا ہے، یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، یا تیسری یا چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے یونین کونسل کو یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے اس کو اپلیکیشن دے گا کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، یا میں نے تیسری شادی کرنی ہے، یا میں نے چوتھی شادی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی ایگزسٹنگ اس کے جو بیویاں ہیں یا بیوی ہے، 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، ان سے اجازت نامہ لے گا ریٹن میں کہ وہ انہیں پرمٹ کرے کہ آپ نے دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرنی ہے۔ جب یونین کونسل کے چیئرمین کو اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے تو وہ ایک آربیٹریشن کونسل بنائے گا جس میں چیئرمین ہوگا اور اسی طرح دونوں پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے۔ تو وہ جب آربیٹریشن کونسل بنائے وہ آربیٹریشن کونسلز پارٹیز کو بلائے گا اور ان سے ریزنز طلب کرے گا کہ اس بندے نے دوسری شادی کیوں کرنی ہے، تیسری کیوں کرنی ہے، یا چوتھی کیوں کرنی ہے۔ اور اسی طرح جو اپوزٹ پارٹیز ہوتی، بیوی ہوتی یا بیویاں، ان کو بھی ان کے ریزنز اور ان کے بیان بھی لینے ہوتے ہیں
کہ انہوں نے اجازت دی ہے اسے یا نہیں دی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ سنائے گا کہ اس بندے نے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، اسے یا پرمیشن دینی ہے اس یونین کونسل کے چیئرمین نے یا آربیٹریشن کونسل نے، اور یا اسے جو ہے اس سے منع کرنا ہے کہ آپ نے شادی نہیں کرنی۔ اب یہ تو ہو گیا پرمیشن کے بارے میں۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آربیٹریشن کونسل سے پرمیشن نہ لے اور اسی طرح دوسری شادی کر لے یا تیسری کر لے یا چوتھی کر لے اور بیویوں سے بھی اجازت نہ لے، تو وہ جو ہے امیجیٹلی اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی یا بیویوں کو ڈاور دے، جو ان کا مہر ہے وہ ڈائریکٹلی ان کو پے کر لے، اور اس کے بعد جو ہے اگر یہ بھی نہیں کر رہا تو یہ ڈاور جو ہے ان سے ایز ایریئر وصول ہوگا، اور اسی طرح اس کو جو ہے 1 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جو ہے 5,000 روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر یہ جو ہے یونین کونسل نے یا اجازت دی یا نہیں دی، چیئرمین آف دا یونین کونسل جو ہے آربیٹریشن جو ہے، اگر انہوں نے یا اس بندے کو اجازت دی شادی کی یا نہیں دی، تو اس کے خلاف وہ ریویژن میں جا سکتا ہے، جو ہمارے پاس کلیکٹر ہوتا ہے، کلیکٹر کے پاس وہ ریویژن کے لیے جا سکتا ہے، اور جب کلیکٹر نے جو بھی ڈیسیژن دے دیا پھر وہ فل اینڈ فائنل ہوگا۔ یہ تھا ہمارے ساتھ پولیگیمی کے بارے میں انڈر مسلم فیملی لاز آرڈیننس۔ اب اسلام پولیگیمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اسلام نے قرآن میں ایک ورس ہے، سورہ نمبر 4 ورس نمبر 3، کہ میری وومن آف یور چوائس 2, 3 or 4 but if you fear that you shall not be able to deal just live with them then only one۔ مطلب اس کا یہ ہے، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی شادیاں کرو، 2 کرو، 3 کرو یا 4 کرو، مگر اس میں ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ انصاف کر سکو، سب کو برابری کے حقوق دے سکو، سب کے ساتھ ایکولی ایکویٹیبلی آپ جو ہے وہ بیہیویئر کر سکو، ان کو ڈیل کر سکو، تو تب آپ نے زیادہ کرنے۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے ایک ہی شادی کرنی ہے۔ اس کے بعد اسلام نے اب اجازت تو دے دی ہمیں کہ آپ نے کتنی شادیاں کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے دنیا میں اسلام نے ریسٹرکشن جو ہے وہ نمبر آف وائفز پر، جو بیویوں کے شادیوں کے کا نمبر ہے، اس پر اسلام نے ایک میکسیمم نمبر رکھ لیا کہ 4 سے زیادہ آپ شادیاں نہیں کر سکتے۔ اس کے یہ اجازت تو دے دی، اس کے ساتھ یہ شرط بھی رکھ لی کہ آپ نے سب کو جو ہے ایکول ٹریٹمنٹ کرنی ہے، ایکویٹیبل ٹریٹمنٹ سب۔ اب آتے ہیں کہ بیویوں سے اجازت لینا اور یونین کونسل کے آربیٹریشن سے اجازت لینا کیسا ہے۔ تو آربیٹریشن کونسل سے جو ہے اجازت لینا، اس پر مسلم اسکالرز سے بہت زیادہ کرٹیسزم آیا ہے۔ اب جب جو بیویوں سے اجازت لینا ہے، بیوی سے یا بیویوں سے اجازت لینے کی بات ہے، تو وہ جو ہے اگر آپ بیویوں سے کے ساتھ بات کریں، بیوی سے پہلی بیوی ہے یا بیویاں ہیں، ان سے بات کرے اور ان کو اگری کرے اور ان کے ساتھ ڈسکس کر لے، مشاورت کر لے، تو ان کا جو ہرٹ فیلنگ ہے ان کی وہ کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے گڈ مینرز ہے اور کائنڈنس ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 7 کی طرف۔ سیکشن 7 جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے طلاق کے بارے میں، ہمیں بتاتا ہے کہ طلاق، جب ایک بندے نے بیوی کو طلاق دے دی، کہ آپ جب وہ جدا ہونا چاہتے اور طلاق دے دی، تو جب اس نے طلاق پروناؤنس کی، منہ سے بولی، اس کے بعد وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ چیئرمین آف دا یونین کونسل کو اور اسی بیوی کو جو ہے وہ ریٹن میں نوٹس دے گا اس طلاق کے بارے میں، انہیں انفارم کرے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کرتا تو اس کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے، امپریزنمنٹ 1 سال تک ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جو ہے فائن بھی ہے جو ہے وہ ہو سکتی ہے 5,000 روپے تک۔ اس کے بعد جب طلاق ایک بندے نے پروناؤنس کی تو وہ 90 دن تک وہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی، 90 دن تک جو ہے وہ طلاق نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر ان 90 دنوں میں انہوں نے رجوع کیا، واپس آ گئے، واپس زندگی بسر کرنا چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ طلاق جو ہے یہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی۔ اگر ان دونوں نے رجوع نہیں کیا ان 90 دنوں میں، تو 90 دنوں کے بعد یہ طلاق ایفیکٹیو ہو جائے گی۔
اب جب چیئرمین کو جو نوٹس دیا گیا ہے تو چیئرمین کی رسپانسبلٹی یہ ہے یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے کہ وہ آربیٹریشن کونسل بنائے گا، ایک ریپرزنٹیٹیو شوہر کا، ایک ریپرزنٹیٹیو بیوی کا، اور جو ہے ایک چیئرمین اس میں بیٹھے گا. ان پارٹیز کو جو ہے ان کو دوبارہ رجوع کرنے پر آمادہ کریں گے. اگر 90 دنوں میں انہوں نے رجوع نہیں کی طلاق کے 90 دنوں میں تو یہ پھر اس کے بعد یہ ایفیکٹو ہو جائے گی. اس کے بعد آتے ہیں کہ اگر بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہے، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، تو جب تک پریگنینسی نہ ہو جائے تب تک طلاق جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہوتی. پریگنینسی جب ختم ہو جائے، جب ڈیلیوری ہو جائے بچی کی، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد طلاق ایفیکٹو ہو جاتی. اس درمیان اگر شوہر اور بیوی جو ہے وہ دوبارہ ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تو یہ طلاق ریووک ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. اب آتے ہیں ریزولوشن آف میرج ادروائز دین، جو طلاق کے علاوہ ہیں. تو کسی بھی طریقے سے طلاق ریزولوشن آف میرج ہو جائے تو اسی کے لیے یہی طریقہ اپنایا جائے گا کہ چیئرمین کو ایک نوٹس دیا جائے گا، ایک بیوی کو ایک نوٹس دیا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے پھر وہ آربیٹریشن کونسل بنائیں گے اور ان کے ریکنسیلیشن کریں گے. اگر دونوں واپس رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ 90 دنوں کے بعد یا ڈیلیوری آف دا چلڈرن کے بعد جو ہے یہ ایفیکٹو ہو جائے گی. ایک ہمارے پاس ہے آرٹیکل 8 کے انڈر کہ اگر شوہر چاہے تو وہ بیوی کو بھی یہ حق دے سکتا ہے طلاق کا. اگر شوہر نے میرج کے کانٹریکٹ کے وقت یا اس کے بعد اپنی بیوی کو یہ حق دے دیا کہ آپ بھی طلاق دے سکتی ہو تو بیوی بھی جو ہے وہ طلاق دے سکتی ہے. اور اگر اس نے طلاق دیا تو یہ سارا پروسیس جو ہے انڈر سیکشن 7 یہ سارا پھر بھی فالو ہوگا. اب اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اسلام طلاق کے بارے میں بتاتا ہے کہ طلاق جب پروناؤنس ہو جائے، جب وہ بولے منہ سے طلاق دے دے تو اسی ٹائم سے جو ہے یہ طلاق ایفیکٹو ہو جاتی ہے. جو دوسری بات ہے بیوی کو حق دینے کے بارے میں، طلاق کا حق دینے کے بارے میں، تو اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. شوہر یہ تو نیچرلی جو ہے طلاق شوہر کا حق ہے اور اس کا رائٹ ہے ایکسکلوسیولی، لیکن اگر وہ چاہے تو وہ بیوی کو یہ رائٹ دے سکتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں سیکشن 9 کی طرف. تو سیکشن 9 جو ہمارے پاس ہے وہ مینٹیننس کے بارے میں، بیوی یا بیویوں کے جو ہے مینٹیننس کے، ان کے اخراجات اٹھانے کے بارے میں ہے. تو اس میں ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیویوں کے اخراجات نہیں اٹھاتا، انہیں مینٹین نہیں کرتا، یا بیویوں کو ایک طرح سے مینٹین نہیں کرتا، ایک جیسے ان کے جو ہے اخراجات نہیں اٹھاتا، ان میں سے ڈفرینس کرتا ہے، تو بیوی اگر کوئی اور اقدام اٹھائے اس کے علاوہ ان کے پاس یہ بھی حق ہے کہ وہ آربیٹریشن کونسل میں جائے اور چیئرمین آف جو یونین کونسل ہوتا ہے اسے اپلیکیشن دے دے کہ میرا شوہر جو ہے وہ جو ہے مجھے مینٹین نہیں کر رہا، یا جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہم ساری بیویوں کو ایکولی نہیں ٹریٹ کر رہا. تو وہ یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ ان سب کو ان کا ایک آربیٹریشن کونسل بنائے گا اور وہاں پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی بیوی کو یا بیوی کو کتنا جو ہے مینٹیننس الاؤنس دینا ہے یا کتنا انہیں پیمنٹ کرنا ہے. جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگر کوئی پارٹی اس سے ناخوش ہے تو وہ اس ڈیسیجن کے خلاف کلیکٹر کے پاس جا سکتے ہیں اور کلیکٹر کا جو پھر فیصلہ آئے گا وہ فل اینڈ فائنل ہوگا. مینٹیننس کے بارے میں ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ مینٹیننس کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ سرے سے یہ کانسیپٹ اسلام نے انٹروڈیوس کیا ہے. قرآن میں سورہ 4 ورس نمبر 33 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مین آر دا پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز آف وومن بیکاز اللہ ہیز گیون دا ون مور پاور مور اسٹرینتھ دین دا ادرز اینڈ بیکاز دے سپورٹ دیم فرام دیئر مینس. تو اسلام نے بتایا ہمیں کہ شوہر جو ہے وہ بیویوں کو مینٹین کرے گا اور یہ وہ ان کے پروٹیکٹرز بھی ہے اور مینٹینرز بھی ہے. اسی طرح سورہ نمبر 2 ورس نمبر 241 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فار ڈائیورسڈ وومن مینٹیننس شوڈ بی پرووائڈیڈ آن اے ریزنیبل اسکیل، دس از دا ڈیوٹی آف دا رائٹس. اب آتے ہیں ہمارا جو آج کے ٹاپک کا آخری سب ٹاپک ہے وہ ہے سیکشن 10 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس جسے ہم ڈاور کہتے ہیں. تو ڈاور جو ہے انڈر سیکشن 10 ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر
ڈاور جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ پورا کا پورا یا پرومپٹ ہوگا یا ڈیفرڈ ہوگا. اب پرومپٹ اور ڈیفرڈ کسے کہتے ہیں؟ تو پرومپٹ ڈاور یہ ہے کہ جب بیوی چاہے تو اس کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مجھے اپنا مہر دے دو. اور ڈیفرڈ ڈاور یہ ہے کہ وہ شوہر کے مرنے کے بعد یا طلاق ہونے کے بعد بیوی کو دیا جائے گا. تو اب اگر یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے میرج کانٹریکٹ کے وقت، یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کتنا جو ہے وہ ڈیفرڈ ہے اور کتنا جو ہے وہ پرومپٹ ہے، تو سارا کا سارا جو ہے وہ پیبل آن ڈیمانڈ آف دا وائف ہوگا. جب بیوی چاہے وہ سارا کا سارا شوہر سے مہر مانگ سکتی ہے. اب اسلام میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہے بیویوں کا جو ڈاور ہے ہمارے پاس، اسلام نے یہ حق بیویوں کو دیا ہے. یہ بیویوں کا مہر جو ہے یہ ان کا ایکسکلوسیو جو ہے حق ہے اور یہ ان کو بیلونگ کرتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون سا جو ہے مہر جو ہے وہ بیویوں کا ہے، جو کتنا مہر جو ہے وہ پرومپٹ ہے اور کتنا ڈیفرڈ ہے، تو پھر 3 چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا. ان 3 چیزوں میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کسٹمز، کہ اس علاقے کے کسٹمز کیا ہے، وہاں پر رواج کیا چل رہا ہے، پرومپٹ ڈاور ہوتا ہے وہاں پر یا ڈیفرڈ ہوتا ہے. دوسرا، ہسبینڈ کے اسٹیٹس کو مد نظر رکھا جائے گا کہ شوہر جو ہے وہ غریب ہے، مالدار ہے، دے سکتا ہے مہر یا نہیں دے سکتا. اور تیسرا جو ہے ڈاور کے اماؤنٹ کو دیکھا جائے گا کہ یہ ڈاور جو ہے، یہ مہر جو ہے یہ کتنا جو ہے زیادہ ہے، کم ہے، بہت زیادہ ہے، شوہر دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کتنا ڈاور جو ہے، کتنا مہر جو ہے وہ پرومپٹ ہوگا اور کتنا ڈیفرڈ ہوگا. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس اور فیملی لاز ان پاکستان کے بارے میں تھا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.